You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. जी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने इस वक्त बहुत सारी न्यूज़ हैं बाहर और हमेशा से कोशिश यही रही कि उन लोगों से आपकी बात कराई जाए जहाँ से फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको लेके दें। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पीटीआई जनाब रऊफ़ हसन साहब मेरे साथ हैं और फ्रॉम द डे वन आप पीटीआई के साथ हैं, बल्कि पीटीआई के इन्होंने कंडक्ट किए थे फर्स्ट इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे वो भी इन्होंने कंडक्ट किए थे और मेरा ख्याल है किसी पार्टी में पहली बार अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए तो ये पीटीआई ही थी। जनाब रऊफ़ हसन साहब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पीटीआई, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? का बहुत शुक्र है सर। मैं आपसे ना दो तीन चीज़ें क्विकली पूछना चाहती हूँ। एक तो ये कि खान साहब को इट्स ऑलमोस्ट 12 days के वो ही इज़ देयर इन द जेल, और क्या सूरत हाल है? अगर कोई वकील उनसे मिल रहा है तो उसको पकड़ धकड़ शुरू हो गई है, प्रेशर्स हैं उनके ऊपर, तो क्या फरमाएंगे आप इन इतने दिनों में कौन कौन खान साहब से मुलाकात कर पाया अटक जेल में और क्या सूरत हाल है? बहुत मेहरबानी जी। जुल्म, जबर और फस्तायत की जो इंतहा होती है, हम वो सरहद भी अबूर कर चुके हैं, हम उससे बहुत आगे जा चुके हुए हैं। जिस किस्म का रवैया इस वक्त पाकिस्तान के अदारों का और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है वो समझ से बालातर है। एक शख्स की नफरत में ये इस हद तक पागल हो गए हैं कि इन्होंने मुल्क का जो फ्यूचर है, मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो दाव के ऊपर लगा दिया है। जिस दिन से खान साहब अरेस्ट हुए हैं, 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, अब सिर्फ 2 दफ़ा हमारे वकील जो है वो उनसे मिल सके हैं। इसके अलावा एक दफ़ा उनकी बेगम साहिबा ने उनसे मुलाकात की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गैर मुनसिफाना रवैये के बावजूद उन्होंने अपनी लास्ट हियरिंग में कहा था कि खान साहब से उनके वकला, उनकी बेगम साहिबा और बाकी वो तमाम लोग जिनसे वो मिलना चाहते हैं उनको मिलने दिया जाए बगैर किसी रुकावट के। लेकिन उसके बावजूद बाकी तो आप छोड़ दें, उनके वकला भी अभी तक उनसे मिल नहीं सके हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी पिछले जुमेरात को, तो अब 4 दिन में एक दफ़ा भी वकील उनसे नहीं मिल सके हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कोर्ट की कोई वुसअत नहीं थी, जो हमें पहले से पता था, लेकिन वो रीइटरेट हो रही है और तनाबे जो हैं वो कहीं और से खींची जा रही हैं और इसी तरह से काम चलाने की कोशिश की जा रही है। हमारी कोर कमेटी के वर्चुअली एवरीडे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इजलास हुए हैं और हमने अपने हर इजलास में कंसर्न का इजहार किया है उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनको स्लो पॉइजन करने के बारे में, इसके अलावा और बाकी जो उनकी इंटाइटलमेंट्स हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द जेल मैनुअल, उसके बावजूद उनको वो बेसिक जो हैं अमेनिटीज़, बेसिक सहूलियात भी प्रोवाइड नहीं की जा रही। जैसा कि मैंने आपको लास्ट आपके प्रोग्राम में बताया था, 9/11 का एक डार्क एंड टिंची होल है, मैं उसको सेल भी नहीं कहूँगा, उसमें उनको रखा गया है। जो एक मैट्रेस है और एक कुर्सी है पड़ी हुई, ओपन बाथरूम है उनका, ज़मीन के ऊपर कीड़े चल रहे हैं और छत से पानी गिर रहा है। इस हाल में उन्होंने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, बल्कि दुनिया के एक सबसे बेहतर जाने जाने वाले इंसान के बारे में, ये रियासत पाकिस्तान का रवैया जो है वो ये है। मेरे पास अल्फाज नहीं है और मैं बात करता हूँ तो मेरी आंखें जो है वो मॉइस्ट हो जाती हैं। मैं और कुछ नहीं कह सकता इसके अलावा। अभी आखिरी जो तारीख के बाद हमारे लॉयर्स की इंसिस्टेंस के बावजूद कि चीफ जस्टिस साहब अगली तारीख जो है वो तय करें, अभी से ही अनाउंस करें, उन्होंने कहा नहीं वो मैं बाद में करूँगा। तो अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि अगली किस तारीख के ऊपर उनका मुकदमा जो है वो सुना जाएगा। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के तमाम अदारे जो हैं वो कम्प्लीटली हेल्पलेस हैं और वो कोई काम फ्रीडम इंडिपेंडेंस के साथ नहीं कर सकते, बल्कि ताबे हैं ताकतों के और वो ताकतें ही डिक्टेट करती हैं कि जी क्या होना है और क्या नहीं होना।
سر ظاہر ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا, سزائیں دی گئیں, جو ممبرز تھے جو ان کو ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھا پانچویں کیسز میں بار بار ان کو اریسٹ کیا گیا اور الٹیمیٹلی ایک گیون اسکرپٹ اڑانے کے بعد پارٹی سے چھڑوا دیا گیا. مجھے یہ بتائیے, پتہ چلا ہے کہ جو ان کے لائر ہیں جب وہ ان سے ملے ہیں تو 9 گھنٹے ایف آئی اے نے ان سے پوچھ تاچھ کی. وٹ ڈو دے وانٹ؟ دے ڈونٹ وانٹ اینی لائر ٹو ریپرزینٹ عمران خان. جی بالکل, جو لاسٹ ٹائم نئی پنچوٹا کو انہوں نے بلایا تھا پہلے اور اس کو 9 گھنٹے تک اپنے پاس رکھا, پھر دوسرے دن خواجہ حارث صاحب کو بلایا اور ان کو بھی ان سے بھی سوال و جواب ہوئے, کافی دیر تک ان کو بھی انہوں نے حبس بیجا میں رکھا. جو بیسیکلی جو موٹیو ہے ساری چیز کا کہ وہ ہمارے وکلاء کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ جی آپ عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ پلیڈ کرنا چھوڑ دیں. لیکن میں ضرور اپلاٹ کروں گا اپنے لائرس کو, ریلیٹیولی جوان لوگ ہیں یہ, اور جس جذبے اور جس کمٹمنٹ کے ساتھ وہ خان صاحب کے کیسز لڑ رہے ہیں میں داد دوں گا ان کو. ابھی تو ایسی سچویشن کوئی کریٹ نہیں ہوئی ہے, لیکن جس کنسسٹنسی کے ساتھ جتنے تواتر کے ساتھ یہ پریشرز ایکسرٹ کیے جا رہے ہیں, جتنے تواتر کے ساتھ ان کو بلایا جا رہا ہے, ان کو دھمکایا جا رہا ہے, میں مستقبل کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن آن دا فیس آف اٹ جس قسم کے لوگ ہیں, جیسے وہ ہماری میٹنگز میں آتے ہیں, جو ہم سے بات کرتے ہیں, جو جوش و جذبہ ان کا ہے, اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ریاست اپنے اس فیل میں ناکام ہو جائے گی اور وہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے رہیں گے. سر بہت سے لوگوں پہ پابندیاں لگی ہیں اور یعنی وہی دبانے والی اگر بات کی جا رہی ہے تو آپ کو بھی, کیونکہ خان صاحب کا نام لینا, ان کے بارے میں کوئی نیوز دینا سخت پابندی ہے اس کے بارے میں, مگر آج کل کا جو سوشل میڈیا ہے, ٹویٹر ہے, باقی چیزیں ہیں, تو ظاہر ہے آپ سیکرٹری انفارمیشن ہیں, پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو آپ بھی کسی پریشرز میں سے گزر رہے ہیں؟ دیکھیے ایک فیئر کا ایلیمنٹ تو موجود ہے. میں جب سیکرٹری انفارمیشن کا میں نے عہدہ اٹھایا تھا تو 3 دن کے بعد مجھے میڈیا ٹیلی ویژن کے اوپر بین کر دیا گیا تھا. سو گورنمنٹ کے پی ٹی وی کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو میڈیا ہے انہوں نے بھی اپنے پروگرام سے مجھے ٹیک آف کر دیا تھا, اور تب سے لے کے اب تک انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہم نے ایک دفعہ سپریم کورٹ میں پٹیشن موو کی ہے, لیکن انہوں نے وہ اس کو ڈسپوز آف کر دیا اور ہمیں کہا کہ جی پیمرا کے پاس جائیے, ان سے بات کیجیے. اب یہ جو مجھے مثلاً بین کرنے کا جو ہے یا خان صاحب کو بین کرنے کا میڈیا سے جو ہے, اس کی کوئی ریٹن جو ہے وہ کوئی ڈائریکٹیوز نہیں ہیں, نہ پیمرا نے دیے ہیں, نہ کسی منسٹری آف انفارمیشن نے دیے ہیں, نہ کہیں اور سے آئے ہیں. لیکن کوئی بندہ بھی نہ خان صاحب کی تصویر دکھا رہا ہے, آپ کو پتہ ہے, نہ ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, اور نہ مجھے پروگرامز کے اوپر بلایا جا رہا ہے, نہ اس کے کوئی چانس نظر آتا ہے ابھی تک. تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جی یہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت تو ہو نہیں رہا, اور یہ سچویشن ایسے ہی آگے بڑھ رہی ہے. اب کل 13 اگست کو جب ہم نے اپنا کیمپین لانچ کیا تھا آزادی, جو جشن آزادی منانے کا, تو میرے ٹویٹس میں سے اور میرے میسیجز میں سے جو ویڈیو کانٹینٹ ہے وہ ایلیمینیٹ کر دیا گیا. سو آپ کو تصویر نظر آتی ہے لیکن کوئی آواز سنائی نہیں دیتی ہے, اور بعض اوقات بالکل ٹوٹلی جو تصویر ہے وہ آ جاتا ہے کہ جی دس مٹیریل از ناٹ اویلیبل. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ان حالات میں آپ دیکھ لیجئے کہ انسان کا اپنا کام کرنا جو ہے وہ بھی ایک چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے, لیکن لگے ہوئے ہم کر رہے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ ریاست کے ادارے جو ہیں وہ کم از کم کھڑے ہوں اپنے پاؤں کے اوپر, کچھ ہمت دکھائیں, اور کوئی مطلب کم از کم فیئر ججمنٹس دینی شروع کریں. اس ہفتے میں امید ہے ہماری کہ خان صاحب کی تاریخ لگے گی, اور ہمیں اس کی بھی امید ہے کہ ان کی سزا جو ہے وہ سسپینڈ ہوگی, ان کو بیل ملے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سنا ہوگا کہ 9 مقدمات میں ان کی جو بیل ہے وہ اس وجہ سے مختلف عدالتوں میں ختم کر دی گئی ہے کہ وہ عدالت میں حاضر نہیں ہوئے. جب ہمارے وکلاء نے کہا ہے جی کہ آپ ان کو پروڈیوس کرنے کے لیے آرڈر کریں, کیونکہ وہ تو انکارسریٹڈ ہیں, وہ تو جیل میں ہیں, اٹک میں ہیں, سب کو پتہ ہے. انہوں نے ہماری یہ آرگومنٹ نہیں سنی, اور انہوں نے کہا جی کہ چونکہ وہ عدالت میں نہیں آئے اس لیے ہم ان کی بیل جو ہے وہ کینسل
کینسل کر رہے ہیں. سو 9 مقدمات میں تو ان کی بیل کینسل ہو گئی ہے. تو اب ہمارا فیئر یہ ہے کہ اگر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ خان صاحب کا اس جو ایگزسٹنگ مقدمہ ہے توشہ خانہ میں جس میں انہوں نے ان کو سزا دی ہوئی ہے, اس میں اگر ہماری بیل ہو بھی جاتی ہے ان کی بیل, تو وہ جب عدالت سے نکلیں گے تو ان کو کسی اور مقدمے میں جہاں ان کی بیلز خارج ہو چکی ہوئی ہیں اس میں ان کو پھر پکڑ لیا جائے گا. سو ایک لانگ ہال ہے یہ, اٹس اے لانگ بیٹل. یہ کچھ دنوں کی بات نہیں ہے بلکہ اس میں زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب آخر کار اس میں سے نکل آئیں گے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جی 1 دن میں یا 2 دن میں یا 4 دن میں یہ تمام مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا, تو وہ میرا خیال نہیں ہونے والا. سو وی مسٹ بی ریئلسٹک اباؤٹ اٹ اینڈ مسٹ نو ایگزیکٹلی ویئر وی اسٹینڈ. سو کافی ابھی ایشوز ہیں جو ایڈریس کرنے ہیں, لیکن ہم لگے ہوئے ہیں. ہماری وکلاء کی ٹیم جو ہے وہ بھی انتہائی جافشانی سے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے, وہ بھی لگی ہوئی ہے. تو ہوپ فلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ سب چیزیں جو ہیں, یہ تمام مسائل جو ہیں یہ حل ہو جائیں گے. سر, پوری دنیا کا میڈیا آپ لوگوں کو لینے کے لیے تیار ہے, اور اگر اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی خوش قسمتی 1 بھی نہیں 2 3 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی ذرائع سے پاکستان کو نوازا ہے. انفارچونیٹلی جیسی عوام ویسے لیڈرشپ بھی گڑبڑ ہو گئی, بٹ قدرتی ذرائع کی بات کر لیجئے گا, موسٹ نمبر آف یوتھ از ماشاء اللہ اس قوم کا سب سے بڑا اثاثہ کہ نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور پھر انٹرنیٹ بندے بندے کے پاس ہے. آپ دنیا کے کسی بھی میڈیا پہ چلے جائیں, پاکستان کے گھر گھر میں پیغام پہنچے گا, یا تو پھر پوری قوم کا انٹرنیٹ بند کر دیں. تو آئی بلیو دا ہول ورلڈ از ریڈی ٹو ٹیک یور میسج اینڈ کنوے اٹ, بیکاز لوگ اوپنلی محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو وائی ڈونٹ یو گو آن انٹرنیشنل اسکیل اگر آپ کو پاکستان میں بند بھی کر رہے ہیں تو؟ دیکھیے, انٹرنیشنل میڈیا میں میں اپیئر ہوا ہوں, لیکن وہ ان کی اپنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کس موقع کے اوپر, کیونکہ ویسٹرن میڈیا تو بیسیکلی ایک ڈیپ سیٹ پریجڈس کا شکار ہے نا اس وقت. حکومت امریکہ نے کہا ہے جی کہ جب کہ ان کو ساری دن وہ لگے رہتے ہیں چین کے بارے میں, سارا دن لگے رہتے ہیں روس کے بارے میں, سارا دن لگے رہتے ہیں یوکرین کے بارے میں, کوئی ذرا سا پرابلم ہو جائے تو وہ اس کے اوپر ہفتوں وہ کرٹیسزم کے انبار جو ہے وہ لگاتے رہتے ہیں. لیکن پاکستان کا معاملہ جب ان سے پوچھا گیا وائٹ ہاؤس کے ریپرزینٹیٹیو سے, اس نے کہا جی یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ بھی. اگر پاکستان کا یہ انٹرنل معاملہ ہیومن رائٹس کا, تو پھر یہ ویگر کا پرابلم کہاں سے انٹرنل معاملہ نہیں ہے چین کا, یا یوکرین کا معاملہ کہاں سے انٹرنل معاملہ نہیں ہے روس کا. تو یہ ان کے کنفلکٹنگ ویوز ہیں نا, ذرا تھوڑے سے تضادات کا شکار ہیں یہ لوگ. تو وہ بھی پھر اپنی پرائیورٹیز ان کی وہ خود ڈٹرمن کرتے ہیں. آتے ہیں, ضرور آتے ہیں, انگیج کرتے ہیں, ٹائم دیا ہے انہوں نے, لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ 1 یا 2 دن کے بعد ان کا جو ایپیٹائٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ اپنے اسی باقی چین, روس اور یوکرین پہ پہنچ جاتے ہیں, یا کوئی اور ایشو ہو تو اس کو پکڑ لیتے ہیں. لیکن پاکستان میں ایشوز جو ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتے, کیونکہ یہ ان کی پروردہ حکومت ہے, انہی کی بنائی ہوئی حکومت ہے, انہی کا بنایا ہوا سسٹم ہے جو کہ چل رہا ہے اس وقت. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ چلتا رہے اور عمران خان واپس نہ آ سکے, کیونکہ عمران خان جو اس دفعہ اس یوم آزادی کے اوپر ہمارا سلوگن تھا, حقیقی آزادی, غلام نہیں آزاد پاکستان. تو خان صاحب جو شخص اس ملک میں کھڑا ہو کے آزاد پاکستان کی بات کرے گا, طاقتور پاکستان کی بات کرے گا, ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان کی بات کرے گا, تو وہ تو ہماری سو کالڈ ویسٹرن ورلڈ کو قبول نہیں ہے, بیکاز ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے. اس خطے میں ان کا ایجنڈا جو انفرل ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, اور ہم ایک اور جنگ کی طرف آہستہ آہستہ دھکیلے جا رہے ہیں. یہاں انڈیا جو ہے وہ ان کا ہیجمن ہے, اس کی ہیجمنی کے انڈر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایگزسٹ کرے, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان چین سے دور ہو, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان روس کے ساتھ کوئی تعلقات استوار نہ کرے, اور ان کی ٹیوٹلیج میں جیسا کہ پچھلے 75 سال میں ہوا ہے, سیٹو لے لیں, سینٹو لے لیں, وار اگینسٹ دا فارمر سوویت یونین لے لیں, وار آن ٹیرر لے لیں, کچھ بھی لے لیں, وہ ہم ان کے تابع ہیں, وہ ہمارے مالک ہیں, ہم ان کے غلام ہیں, اور وہ اشارہ کرتے ہیں تو ہم عمل کرتے ہیں. تو اور کوئی بندہ جو ہے جو پاکستان کو اس گن سے نکالنے کی کوشش کرے گا, جو پاکستان کے گلے میں ڈلی ہوئی زنجیروں
کو توڑنے کی کوشش کرے گا وہ ان کو قبول نہیں ہے. اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ خان صاحب کو کس طریقے سے نکالا گیا ہے. لیکن سر مینگل صاحب نے ایگزیکٹلی وہی بات کی جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں. میں کوٹ اینڈ کوٹس میں ان کا خط بڑا کمال کا ہے اور انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے خلاف کے برخلاف قانون سازیاں ہو رہی ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک بار پھر رات کی تاریکی میں اتحادیوں کو اعتماد لیے بغیر قانون سازی کر کے جمہوری اداروں کو کمزور کرنا. اس پہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا. ایک اور چیز انہوں نے لکھی, انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی تو شومیہ قسمت صحیح مگر جنرل ایوب سے لے کے جنرل مشرف کے مظالم اچھی طرح یاد ہیں, لیکن آپ کی جماعت پر نواز شریف صاحب کو یہ خط لکھا ہے, آپ کی جماعت مشرف اور باجوہ کی سازش اور غیر آئینی اقدامات کو اتنی جلدی فراموش کر گئی. یہ سر بڑی کمال کی بات ہے. and he said exactly what عمران خان اینڈ پی ٹی آئی اور اس وقت جو لوگوں کو سمجھ آیا ہوا ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے یہ خط لکھ دیا, لیکن آپ یاد کریں کہ جب یہ ہمارے اتحادی تھے تو اس وقت یہ کیا منوانا چاہ رہے تھے, اس وقت ان کو اچھا نظر نہیں آ رہا تھا جو کہ عمران خان صاحب کرنے کی کوشش کر رہے تھے. میں بڑی ایک ٹریجک بات ہے, یہ بڑی ایک تکلیف دے امر ہے یہ کہ جی یہ سب لوگ جو ہیں اپنے اپنے وقت کے اوپر اپنے اپنے مفادات کی تلاش میں ہوتے ہیں, اور وہ جب مفادات پہلے تو انجوائے کرتے ہیں, اس کے بعد جب وہ پیریڈ ختم ہوتا ہے تو پھر ان کو ہیومن رائٹس یاد آ جاتے ہیں, پھر ان کو کانسٹیٹیوشن یاد آ جاتا ہے, پھر ان کو زیادتیاں یاد آ جاتی ہیں, یہ سارا کچھ ہے. تو یہ جو دوگلا پن ہے, یہ جو ڈپلسٹی ہے, یہ میں جسے کہتا ہوں انٹلیکچوئل پرورشن جو ہے, یہ ختم ہونی چاہیے. یہ آپ کو اگر ہے ایسی آپ کو فیلنگ ہے یا آپ ان ایکسپیرینسز سے گزرے ہیں, پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کنسسٹنٹ سٹینڈ لیں, آپ کھڑے ہوں پھر اپنے پاؤں کے اوپر, آواز بلند کریں اور لڑیں. میں خدا نے خواستہ وائلنٹ لڑائی کی بات نہیں کر رہا, میں انٹلیکچوئل لڑائی کی بات کر رہا ہوں. پھر آپ لڑیں, پھر آپ کسی جماعت, پھر آپ کسی کولیشن کا حصہ نہ بنیں, کسی آپ کو سپورٹ نہ کریں, پھر آپ صرف اصولوں کے لیے کھڑے ہوں. میرا پرابلم یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو مختلف ادوار میں مختلف کمپرومائزز کرتے دیکھ چکا ہوں. خط لکھنا تو اچھا ہے, سارا کچھ ہے, لیکن کل اگر ان کو کوئی اور ایک فیوریبل قسم کا کانٹریکٹ ملے گا تو یہ وہاں بھی چلے جائیں گے, اگلی حکومت میں بھی شامل ہو جائیں گے, اور پھر اپنے مفادات جب ان کو کہیں اور زیادہ نظر آئیں گے پھر اس حکومت کو چھوڑ کے اس حکومت کے خلاف بات کر کے کسی دوسری حکومت میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ معاملہ ہے, لیکن بہر صورت آئی ایم ہیپی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیا ہے اور انہوں نے سچ بیان کیا ہے. آئی ہوپ کہ اور لوگ بھی کھڑے ہو کے سچ بیان کریں, اور پھر اس امپورٹنٹ پھر یہ نہ ہو کہ جی اور ان کو فائدہ نظر آئے تو وہ وہاں چلے جائیں. بہت شکریہ سر. اور اختر مینگل صاحب, جیسا انسان بوتا چلا جاتا ہے ویسا کاٹتا جاتا ہے. آخری دنوں میں پی ڈی ایم نے بے انتہا بلوں کو اراؤنڈ 54 کے قریب بل جو ہیں وہ منظور کرائے, بنا پڑھے بنا لکھے. مگر اختر مینگل صاحب نے بڑی کمال کی ٹونٹ کی ہے, اور میں اسی طرح کیونکہ موجودہ دور میں گوادر یونیورسٹی بمقام لاہور کا اعلان کیا گیا, جو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے میں ایک اہم رول. سر یہ تو عام بلوچستان کے لیڈر ہیں, وہ تو عام بلوچیوں کے دل میں تو نفرت کی آگ بھڑک اٹھے گی پنجاب کے لیے اور پاکستان کے لیے کہ یہ لوگ ہمارا نام استعمال کر کے فنڈنگ کرا کے بلز پاس کرا کے اور یہ پنجاب فائدہ لیتا ہے. اس پہ کچھ فرمائیں گے آپ؟ یہ تو بہت بڑی آگ لگانے والا باعث ہے. پلیز گو بیک ٹو 1971. کیا سچویشن تھی وہاں بھی پنجاب وکٹم, اور وہ پنجاب اپنے تئیں وکٹم نہیں ہے, پنجاب کو وکٹم بنایا جاتا ہے. دیکھیے آسان ہے ملک کو کنٹرول کرنا, اگر ایک صوبہ بڑا رکھ لیں. 56% پنجاب ہے, پنجاب کو کنٹرول کرا پاکستان کنٹرول ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک میکنزم رہا ہوا ہے. کیوں اسمالر ایڈمنسٹریٹو یونٹس نہیں بنے پاکستان میں؟ اگر انڈیا میں بن سکتے ہیں, اگر ساری دنیا میں بن سکتے ہیں, تو پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتے؟ پاکستان کی فیڈریشن کو ایک جینوئن فیڈریشن کا آپ درجہ کیوں نہیں دے سکتے؟ کیوں پنجاب کو 3 ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں تقسیم نہیں آپ کرتے؟ کیوں سندھ کو 2 ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں تقسیم نہیں کرتے؟ کیوں آپ کے پی کو 2 ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں تقسیم نہیں کرتے؟ کیوں آپ بلوچستان کے بارے میں بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کا نہیں سوچتے؟
اس لیے کہ پنجاب کا 56% کنٹرول کر کے پاکستان کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور نفرتیں پنجاب کماتا ہے. تب بھی 1971 میں بھی پنجاب نے نفرتیں کمائی تھی اور اس کی ایک فزیکل جو ہے ایک اس کی جو کمپوزیشن ہے لیٹس سے پاکستان فوج کی وہ بھی ایک بہت میجر فیکٹر ہے. اس کا جو بلک ہے پنجاب پاکستان کی فوج کا وہ پنجاب سے ہے اور تھوڑا بہت جو ہے وہ کے پی سے ہے, باقی بہت ہی تھوڑا جو ہے باقی سارے ملک سے ہے. تو اٹس اے پنجاب ڈومینیٹڈ آرمی. تو وہ بھی اگر وہاں کچھ کرتے ہیں پالیسیز غلط ہوتی ہیں تو جو گالی ہے وہ پنجاب کو پڑتی ہے. فارمر ایسٹ پاکستان ناؤ بنگلہ دیش میں جب وہاں کی اسمبلی جو ہے اس کو میٹ کرنا تھا اور ہم نے پرومس کیا تھا, جنرل یحییٰ خان نے پرومس کیا تھا, میرا خیال 7 مارچ یا 8 مارچ کی تاریخ دی تھی انہوں نے. پھر بھٹو صاحب کی اور جنرل یحییٰ صاحب کی ملی بت سے انہوں نے اس کو ریفیوز کیا, نہیں دیا اور ملٹری آپریشن لانچ کر دیا. اس ملٹری آپریشن کا جو انجام ہوا وہ سب نے دیکھا. لیکن کیوں ہم بھول جاتے ہیں, کیوں نہیں ہم ان چیزوں سے سبق سیکھتے, کیوں ہم ڈینائی کر رہے ہیں لوگوں کو ان کے رائٹس اس وقت, پھر ایک دفعہ ریپلیکیٹ کرنے کی اب کوشش کر رہے ہیں 1971 کو, اور کہا جاتا ہے جی کہ یہ یہاں 20 پاکستان نہیں ہے. پہلے تو ڈسٹنس تھا بہت زیادہ اس لیے وہ پرابلم ہو گیا تھا, اب تو یہ ایک ہوموجینس یونٹ ہے تو ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا آرگیومنٹ میں پارٹلی صداقت ہو سکتی ہے, لیکن کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہمیشہ ریسٹڈ رہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی نہ کرے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہوموجینس یونٹ نہ بن سکے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے صوبوں میں آپس میں دشمنیاں رہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک صوبہ دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو؟ تو آپ کیوں ایسی پالیسیز کرتے ہیں؟ ان پالیسیز کا ریشنل کیا ہے؟ کون یہ پالیسیز بنا رہا ہے؟ کہاں سے بن رہی ہیں؟ کیا لوگ اسٹینڈ آیا ہے ان انسٹیٹیوشنز کا یا ان انڈیویجولز کا کہ وہ یہ پالیسیز بناتے ہیں؟ اور باقی انسٹیٹیوشنز کو جو آپ کے جینوئن انسٹیٹیوشنز کا ان کو یوز کرتے ہیں, ان کو مس یوز کرتے ہیں, ان کا استعمال کرتے ہیں اور یہ اس قسم کے بلز جو ہیں ان کو پاس کرواتے ہیں. 67 بلوں کی آپ نے بات کی ہے, کتنی دیر میں یہ بل پاس ہوئے ہیں؟ دنوں میں. جمہوری دنیا میں ایک بل پاس کرنا ہو عارفہ بی بی تو آپ کو پتہ ہے سال لگ جاتے ہیں. آپ تمام سٹیک ہولڈرز کے پاس جاتے ہیں, ان کا انپٹ لیتے ہیں, دیکھتے ہیں, ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ بل جو ہے یہ اس ملک اور اس قوم کے لیے بینیفیشل ہے. اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص یا ایک فیملی کی ذاتی جو انٹرسٹ ہیں ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے, ان کو اکاؤنٹیبلٹی سے بنانے کے لیے آپ بلوں کی بھرمار کر دیتے ہیں. اور یہ تمام لوگ انکلوڈنگ اختر مینگل شامل ہو کے ووٹ دیتے ہیں کہ جی ہاں پاس. بعد میں نکلتے ہیں تو کرٹیسائز کرتے ہیں. I'm sorry I'm being rather hard on him. I have a lot of respect for him. I will continue to have respect for him. لیکن جب اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو یاد نہیں آتے ہیومن رائٹس. کاکڑ کے بننے کے اوپر تو آپ نے خط لکھ دیا, مگر جب آپ کو گوادر یونیورسٹی لاہور کا بل ملا تھا تو آپ کو چاہیے تھا نا آپ پڑھتے اس کو, اور جو بیجیں گے آپ وہ کاٹیں گے. سر دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اگنورنس از اے کرائم, ویئر ایز ان پاکستان آج کل میں سن رہی ہوں کہ اگنورنس از اے بلیسنگ. تو مطلب اس قوم کو یہ جاہل مطلق رکھ کے اپنے لحاظ سے ڈنڈے کے زور پہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. واٹ از دی فیٹ آف دس نیشن؟ دیکھیے میں آپ کو ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ 14 اگست کو اور کل 13 اگست کو جبکہ پی ٹی آئی نے پلان کیا ہوا تھا اپنے یہ جشن آزادی منانے کا, تو پاکستان کے بہت سارے حصوں میں سیکشن 144 امپوز کر دیا گیا تھا. اب واٹ از سیکشن 144؟ سیکشن 144 ہے کہ کسی ایک جگہ کے اوپر 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص کا اکٹھے ہونا جرم ہے اور نہیں ہو سکتے. پہلا موقع ہے کہ ملک پاکستان میں, ریاست پاکستان میں پاکستان کے عوام کے لیے جشن آزادی منانا جو تھا وہ جرم قرار دے دیا گیا ہے. اس سے آگے آپ کہاں جائیں گے؟ سر بڑی ایک سیڈ ویڈیو میں نے دیکھی کراچی کی, اور میں اس بیٹے کو شاباش دیتی ہوں کہ اپنی ماں کو اپنی بازوؤں کے حصار سے وہ نہیں نکال رہا تھا, اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی نہیں تھا, پاکستان کا جھنڈا تھا, اور وہ اسٹوپڈ ینگ پولیس مین اس سے جیسے چھین رہا تھا, اور وہ بیٹا اپنی ماں کو نہیں بس چھوڑ رہا تھا. اور میں نے دیکھا قوم اتنی بے حصہ ہے کہ لوگ پاس کھڑے ہوئے, میرا خیال ہے وہاں پہ تو مطلب کیا ہو گیا اس قوم کو؟
ظلم و جبر کی انتہا ہے. عارفہ پہلے آپ کے پروگرام شروع ہونے سے وقت میں نے کہا ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں بات کرتے کرتے میں I sort of I start crying. میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں نہیں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ کس قسم کا ظلم جو ہے وہ روا رکھ رہے ہیں اس ملک کے اوپر, اور کیا قصور ہے پاکستان کے لوگوں کا. اگر وہ عمران خان کو اپنا مسیحا مانتے ہیں, اگر وہ جانتے ہیں کہ وہ عمران خان واپس آئے, حکومت کرے, تو آپ ایک انڈیپینڈنٹ الیکشنز کرا کے آپ دیکھیے, وہ الیکٹ ہوتا ہے تو اس کو کرنے دے, کام کرنے دے. اس نے پاکستان کا بھلا ہی کیا تھا, اس نے پاکستان کا نقصان تو نہیں کیا کہیں بھی, جو آپ اس انسان کو سنگل آؤٹ کر کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن چلیں ایک بندے کی ایک عمران خان کی بات نہیں کرتے. یہ جو کروڑ لوگ ہیں پاکستان میں, انہوں نے کیا قصور کیا ہے؟ آپ ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا رہے ہیں, کوئی مقدمہ نہیں ہے, کوئی وارنٹ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, غائب ہو جاتے ہیں لوگ, پتہ نہیں ہوتا کہاں ہیں. ان کے بچے بلکتے رہتے ہیں, کہاں گئی میری ماں, کہاں گیا میرا باپ. کی تاریخ کو پنجاب میں دہرایا جا رہا ہے. تو یہ آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا ریشنل ہے آپ کا؟ کیوں نفرتیں پھیلا رہے ہیں؟ ملک کو ہیٹ کریں, ملک کو مرہم کی ضرورت ہے. آپ نشتر چلا رہے ہیں, آپ اس کو اور کاٹ رہے ہیں, آپ اور اس کا خون بہا رہے ہیں. دیکھیے ایک موقع آتا ہے جب کہ نفرتوں کو آپ کو دفن کرنا پڑتا ہے. بہت سی دنیا میں ہسٹری سے بہت سے ایسے مواقع ملیں گے آپ کو جہاں یہ کرنا پڑا ہے, ملکوں کو بچانے کے لیے, تہذیبوں کو بچانے کے لیے, لوگوں کو بچانے کے لیے. پاکستان اس نہج پہ کھڑا ہے جہاں اب اور نشتر آپ نہیں چلا سکتے, آپ کو مرہم رکھنی پڑے گی. آپ کو یو ول ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک. آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. I don't know why are we are continuing to push Pakistan to the verge. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیوں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کے پیچھے کیا عقل جو ہے وہ کار فرما ہے, کیا آبجیکٹیوز ہیں. I don't understand کہ کیا آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. ابھی بھی جو انہوں نے ٹارچر عمران خان صاحب کو جو مینٹل ٹارچر دے رہے ہیں کہ ایک انسان کو بند ہے, کوئی بات نہیں, آپ سی کی بجائے ڈی گریڈ بھی دے دیں, ڈی سیل بھی دے دیں, مگر ان کے لائرز تک پہنچ نہیں, ان کی وائف کا ان سے ملنا ان کا حق ہے اور ان کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا. تو اٹس اے مینٹل ٹارچر ٹو عمران خان صاحب. تو ویسے بائی دا وے انہیں کس یعنی ان کا مورال کیا ہے خان صاحب کا؟ میں نے ابھی آپ کو ایک بھیجا, میرا خیال ہے کوئی تقریباً 2-2.5-3 منٹ کا ہے وہ. اس دن میں ابراہیم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے یہی سوال کیا تھا جو آپ نے کیا ہے, تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ وہ ٹوٹنے والا شخص ہے ہی نہیں ہے, اس کو توڑ نہیں سکیں گے. پروگرام میں ہمیں بھی یہی بتایا تھا. وہ اپنے اصولوں پہ قائم رہنے والا بندہ ہے. ہمیں یقین ہے کہ وہ اس آزمائش سے نکلے گا اور زیادہ طاقتور ہو کر نکلے گا. اس شخص کو یہ جانتے نہیں ہیں. اس ملک میں انفارچونیٹلی شریفوں کی اور زرداریوں کی بھرمار رہی ہے, جو حکومت کرتے ہیں, ملک کو لوٹتے ہیں, ملک کو ریپ کرتے ہیں, اپنی جائیدادیں بناتے ہیں, اپنی دولتیں سمیٹتے ہیں, اور پھر جب نکالا جاتا ہے, جب بندہ ککڈ آؤٹ وہ بھاگ جاتے ہیں. پھر وہ دوبارہ سے نیگوشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, معافیاں مانگی جاتی ہیں, اور اپنی لیجنس کا جو ہے وہ پرومس کیا جاتا ہے, جی ہم آپ کے غلام ہیں, ہم آپ کے خادم ہیں, ہمیں ایک موقع اور دیں, اب کچھ نہیں ہوگا. پھر آتے ہیں, دوبارہ سے لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے, پھر چلے جاتے ہیں بیمار بن کے, پھر میڈیکل سرٹیفکیٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. کوئی دبئی بھاگ جاتا ہے, کوئی لنڈن بھاگ جاتا ہے, کوئی کہیں اور بھاگ جاتا ہے. پھر شروع ہو جاتی ہے وہی سکھ قسم کی داستان, نئے سرے سے معافیاں مانگی جاتی ہیں. وہ نئے سرے سے معافیوں پہ ایک نئی بات میری اوپن کر دی. جناب انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں, یہ بھی ایک فیک این جی او بنا کے فنڈز کو لوٹنے کے معاملے میں آئی بلیو سو ان نیکسٹ فیو ڈیز ان کے بھی اس کیس کا فیصلہ آنا تھا. پی ڈی ایم نے تو اپنے 16 مہینے میں سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کرا لیے, وہ تو نہائے دھوئے ہو گئے. تو یہ کاکڑ صاحب بھی یہ یوز ٹو تھے جی شریفوں سے اور زرداریوں سے, ان کی معافیوں سے. اب ان کے پلے پڑ گیا وہ عمران خان, ایک وہ اس کی جو سٹرکچرنگ ہے وہ جینیٹلی ڈفرینٹ ہے, وہ بندہ ہی ڈفرینٹ ہے. وہ اصولوں کا بندہ ہے, وہ فیتھ کا بندہ ہے, وہ فیئر لیس انسان ہے, وہ لڑنے والا انسان ہے. ہر جگہ اس نے لڑائی کی ہے. شوکت خانم ہاسپٹل کو آپ دیکھیے, اس کی اسٹرگل کو دیکھیے, آپ کرکٹ کے میدان میں دیکھیے ان کو, نرمل یونیورسٹی میں دیکھیے. وہ مطلب وہ لوگ تھے جو کہتے تھے, وہ رمیز راجہ آتا ہے, ایک انٹرویو میں نے اس کا دیکھا تھا, وہ کہتا تھا کہ جی 92 میں جب یہ خان صاحب ہم ہار رہے تھے,
انیشل میچز سارے ہم ہار رہے تھے. تو اس کے بعد خان صاحب کہتے تھے میں نے یہ ہمارا ہے, یہ دس کپ از آرز, دس کپ از آرز, دس کپ از آرز. تو وہ ریزا سے کہتا ہے کہ جب ہم اکٹھے بیٹھتے تھے خان صاحب کے بغیر, ہم کہتے تھے اس کو اسکپر کہتے تھے, کہتے اسکپر پاگل ہو گیا, از گون میڈ. تو یہ جو ایک ہوتی ہے نا ایک انٹینس تھنکنگ جو انسان کی ہوتی ہے, وہ بعض دفعہ لوگوں کو یہ کہنے پر مجبور ہے he won the cup, he brought it back home. This is the depth of his faith. پھر آپ دیکھیے جب اس نے شوکت خانم شروع کیا تو لوگ کیا کہتے تھے, بھئی پھر وہی کہ پاگل ہو گئے, کہاں سے پیسے ملیں گے اس کو. ایک ایک پائی اس نے اکٹھی کی, اور شوکت خانم آج دنیا کے چند بہترین ہاسپٹلز میں سے ایک ہے. نمل یونیورسٹی دنیا کی چند بہترین یونیورسٹیز میں سے ایک, اب یہ القادہ یونیورسٹی ہے. تو یہ وہ شخص ہے جس نے آڈز کے خلاف لڑا ہے اور یہ جیتا ہے. یہ ایک سنگلر مثال ہے پاکستان کی تاریخ میں, دنیا کی تاریخ میں آپ کو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو اصول کے اوپر کھڑے رہے ہیں. انہوں نے اصول کو کمپرومائز نہیں کیا. وہ کال کوٹری میں پڑا ہوا ہے, وہ 9 فٹ 11 فٹ کے ایک ہول میں پڑا ہوا ہے, ڈارک اینڈ ڈنجی ہول میں پڑا ہوا ہے, زمین پہ سو رہا ہے. وہ وہاں جانماز ڈالنے کی پوری جگہ نہیں ہے اس ہول میں, اوپن باتھ روم ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ شخص قائم ہے اپنے کہنے کے اوپر, قائم ہے اپنے فیتھ کے اوپر, قائم ہے اپنے پرنسپلز کے اوپر. وہ کمپرومائز نہیں کرے گا. I've known him for a long time. I know وہ کمپرومائز نہیں کرے گا. لوگوں کو چاہیے جو اس وقت طاقت میں ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ انسانوں کی لڑائی اب نہیں رہی ہے, یہ ملک کے مستقبل کا سوال ہے. آپ اس ملک کو, آپ اس ریاست کو پش کیے جا رہے ہیں, کمزور کیے جا رہے ہیں. یہ کمبل کر جائے گی, نہ کریں یہ. ٹیک اے اسٹیپ بیک, تھنک, اور راستے نکالیں, کوئی ہیلنگ کے راستے نکالیں. نشتر نہ چبھوئیں, اور اس میں سخت نہیں ہے اس ملک پہ اب اور نشتر سہنے کی. صحیح. اور آپ کراچی کی صورتحال دیکھیں کہ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے کہ آپ پاکستان کا جھنڈا لے کے بھی نہیں چل سکتے. واٹ وی آر گوئنگ تھرو. سر ایک قیدی کے بھی رائٹس ہوتے ہیں. پشاور میں بھی کیا گیا یہ. اچھا, پشاور میں بھی ڈی سی صاحب نے حکم دیا کہ جی آپ جشن آزادی نہیں منائیں گے. صرف کراچی کی بات نہیں ہے, یہ ملک کے مختلف حصوں میں ہوا ہے یہ کام. انفارچونیٹ, ویری انفارچونیٹ. سر ایک قیدی کے بھی رائٹس ہوا کرتے ہیں, چاہے جائے کہ ایک پرائم منسٹر اور ایکس پرائم منسٹر. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ان کی لائر سے جو ملاقات ہوئی ہے, ان کی جو بیگم صاحبہ سے ملاقات ہوئی, تو کیا اس میں کسی کی موجودگی میں ملاقات ہوئی یا اس کو ریکارڈ کیا گیا؟ بیکاز دے آر ویری گڈ ان ریکارڈنگ ایون ان دا بیڈ رومز. سو دیکھیے جی کیا ہوا ہے, میں تو اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا, لیکن انفارچونیٹلی تاریخ اس ملک کی ایسی ہے. اب تو آج کل تو آڈیو ویڈیو کا زمانہ ہے, جو بات کے قابو میں نہیں آتا وہ اس کی کوئی آڈیو یا ویڈیو ریلیز ہو جاتی ہے, وہ قابو میں آ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جی پوری جوڈیشری کو بھی انہوں نے ویڈیوز کی بیسس کے اوپر قابو میں کیا ہوا ہے, بار انسٹیٹیوشنز کو بھی اسی طریقے سے قابو میں کیا گیا ہے. تو یہ انتہائی, یہ تو انسانی بیسک جو ہیومن ڈیسنسیز ہیں ان کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے. انسانوں کی اپنی جو پرائیویٹ لائفز ہیں ان کو آپ پبلک میں لا رہے ہیں. وہ آپ 3 دن پہلے وہ بشرا بی بی کی ایک ڈائری جو کہ انہوں نے ڈینائی کیا, ہم نے بات کی بشرا بی بی سے, انہوں نے کہا یہ تو میری ڈائری ہے ہی نہیں, I have not lost anything. تو وہ آ کے پورے آپ دیکھیں اس دن شام کو nothing else was discussed except this diary. اور مجھے یہ کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے, اس میں اتنی ان کو کیا چیز مل گیا, کون سا اس میں قارون کا خزانہ مل گیا ڈائری میں؟ اور اس ڈائری کی ڈسکشن میں سب سے زیادہ خواتین بیٹھی ہوئی تھی, اور ان کی زبان جو تھی وہ آپ سننے والی تھی. جس قسم کی زبان استعمال کی ہے انہوں نے, it was degrading for any human being to be using that kind of language. Seeing women do that against another woman or about another woman, it was I mean انسان اپنے دماغ بند کرنا چاہتا ہے کہ جی میں نہیں دیکھا جاتا. یہ ہم کہاں لے جا رہے ہیں معاشرے کو؟ بھی یہاں ہمارے بچوں نے پلنا ہے, یہاں ہمارے گرینڈ چلڈرن. وہی بات ہے, پاکستان کے لیے اگنورنس از بلیسنگ. مگر ڈائری اگر جتنے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنی چاہے وہ اپنی میرڈ لائف سے متعلق ہو یا ان کی ایجوکیشنل لائف ہو یا ان کی پروفیشنل لائف ہو, دے آلویز مینٹین اے ڈائری. تو اٹس واٹ واز دے فائنڈ سم تھنگ کہ کوئی ایٹم بام مل گیا تھا اس میں سے, یا انڈیا کے ساتھ کوئی مخبری مل گئی تھی ڈائری میں سے؟
سارے لوگ یہی بات کر رہے تھے جی کہ انہوں نے اپنے مرد کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے. بھائی مطلب از دس سم تھنگ دیٹ شوڈ بی ڈسکسڈ آن نیشنل میڈیا؟ آپ بتائیے عارفہ بی بی, آپ اتنی ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے آپ کا, آپ خود اتنا پاپولر. راحیل شریف صاحب پاکستان اترے ہیں کیونکہ قوم کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے وی نیڈیڈ اے پرسن اینڈ اے جرنل لائک راحیل شریف صاحب. تو ہز وائف واز ان فرنٹ آف ہم. تو ایوری وائف جو ہے نا شی کنٹرولز ہر ہسبینڈ. کون سی عورت ہے جو اپنے میاں کو کنٹرول نہیں کرتی؟ چلے آپ نے سچ بول دیا, بہت اچھی بات ہے. کمپلیمنٹس ٹو یو. اور سر یہ بالکل, یہ آدمی جتنے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہی کی بات مانتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں. آپ فیملی پالیٹکس میں دیکھ لیں, یہ دو لوگ ہیں, ایک مرد ایک عورت, انہوں نے آپس میں شادی کی, انہوں نے کس طریقے سے رہنا ہے یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. کوئی مرد عورت کو کنٹرول کرتا ہے یا عورت مرد کو کنٹرول کرتی ہے, یہ دونوں مل جل کے رہتے ہیں. مطلب لیٹ them be, it's their personal matter. آپ اس کو گندے طریقے سے آپ اس کو نیشنل میڈیا کے اوپر پرائم ٹائم کے اوپر بیٹھ کے ڈسکس کر رہی ہیں کہ جی بشرا بی بی کی ڈائری, اور اس پہ کیا لکھا ہوا ہے اور جو باتیں ہیں پتہ نہیں کیا کیا. سوری آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ, مطلب چھوڑیے پرے سر, چھوڑیے پرے. مجھے یہ بتائیے گا کہ بشرا بی بی صاحبہ سے انشاءاللہ کیا ان لوگوں نے جب ان کی ملاقات اپنی بیگم سے ہوئی یا ان کے لائر سے ہوئی تو یہ جو اتھارٹیز تھیں ڈڈ دے ریکارڈ سم تھنگ یا انہوں نے ٹارچر کیا ہے خان صاحب کو؟ کچھ نہیں, یہ رپورٹ نہیں ہے کہ خان صاحب کو ٹارچر کیا ہے. I'll be very honest about it, نہیں ہے. لیکن وہ جو جن حالات میں ان کو رکھا جا رہا ہے اس سے بڑا ٹارچر ہی کوئی نہیں ہو سکتا. نمبر ایک. نمبر دو, لائرز کو ملنے نہیں دے رہے. ریکارڈ کیا یا نہیں کیا میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ جی کچھ کہہ سکوں, لیکن ایسی چیزیں, ایسی سچویشن یوزلی ریکارڈ کی جاتی ہیں. وہ ٹریڈیشن ہمارے یہی ہے. اب انہوں نے کیا یا نہیں کیا, آئی کانٹ سے مچ اباؤٹ دیٹ, لیکن ٹریڈیشن ہے کہ جی ریکارڈ کی جاتی ہیں. لیکن پرابلم یہ نہیں ہے کہ جی وہ ریکارڈ کر رہے ہیں یا نہیں, پرابلم یہ ہے کہ جی ان کے وکلاء کو ملنے ہی نہیں دیا جا رہا. ان کے وکلاء نے ڈیلی ان سے ملنا ہوتا ہے, ڈیلی ان کے گائیڈ لائن لینی ہوتی ہے, ان کی ان پٹ لینی ہوتی ہے, وہ ان کو ملنے ہی نہیں دیا جا رہا. بھائی میں تو بے نظیر بھٹو صاحب مجھے تو بہت اچھی لگی تھی, مجھے اچھی لگتی نہیں لگتی تھی, میرے ہسبینڈ کو بہت اچھی لگتی تھی, مجھے بھی اچھی لگتی تھی. ان کے سارے بچے جیل میں ہی پیدا ہوئے تھے. زرداری صاحب ان دنوں جیل میں ہوا کرتے تھے, تو میرا خیال ہے کوئی تنہائی تو ہوتی ہوگی, اور شاید عمران خان کو وہ تنہائی دی ہے کہ نہیں دی. اٹس ویری سیڈ. وہ جو بچے پیدا ہوئے تھے جی ان کو پورا ایک فلور ملا ہوا تھا وہ ضیاء الدین ہاسپٹل کا. وہ تو قید اس سہولت میں رہے تھے نا جی, لگژری میں. ان کو پورے کا پورا فلور ملا ہوا تھا, تو وہ وہاں رہ کے بچے پیدا کر رہے تھے. تو ٹھیک ہے, مسئلہ نہیں ہے فرینکلی, تو ان کا ہے. لیکن یہ تو ایک آپ کو کہہ رہا ہوں میں کہ ڈارک اینڈ ڈنجی ہول ہے جس میں ان کو رکھا جا رہا ہے. یہاں کیا پرائیویسی انسان کی, آپ باتھ روم نہیں جا کے پرائیویٹلی جا سکتے. When you go in the bathroom, even that is not a private matter any longer, because you know people can look into that. اور اب سیڈ سینیریو, کیا سچویشن ہے یہ, کیا سچویشن ہے سر؟ میری آپ کو ریکویسٹ یہ, اور میں تو پاکستان کے ہر بندے کو کہہ رہی ہوں کہ کوئی ایک نہ چپ اپنے خون میں لگوا لیں, کیونکہ اب انہوں نے بلوچستان کی طرح سے پنجابیوں کو بھی اغوا کرنا ہے, اور لوگوں نے غائب ہونا ہے, عورتوں نے غائب ہونا ہے. تو یا تو کوئی آئسوٹوپ یا کوئی چپ لگوا لیں جو بلیوں اور کتوں کی ہوتی ہے نا. تو میرا خیال ہے ان اداروں سے بچنے کا یا آپ کو ٹریس کرنے کا یہی ایک طریقہ کار ہے. یہ ملک ہے بی بی ہمارا, یہ ملک ہے, ہم نے یہیں رہنا ہے, جو ہے اس کو برداشت کرنا ہے. فرینکلی کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں دیجیے لوگوں کے لیے. اسٹے کام, اسٹے یونائٹیڈ, اسٹے ٹوگیدر, اینڈ انشاءاللہ تھنگز ول ہیپن. بالکل لڑتے. دیکھیے اگر آپ ڈٹرمنڈ ہیں, اگر آپ اپنے اصولوں پر قائم رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دیر از اے رے آف لائٹ, یو ول گیٹ دیئر. It takes time, but one gets there in the end. The dark period in Pakistan, I wish all the best. اللہ میرے پاکستان کا حامی و ناصر رہے. سر آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ. آئی لک فارورڈ. کیونکہ میں ریومرز کی بجائے ڈائریکٹ اگر آپ سے بات کر لی تو دس از مور سیٹسفیکٹری. Very kind of you. I'm always there. خدا حافظ. السلام علیکم جی. جناب رؤوف حسن صاحب سے میں نے آپ کی بات چیت کرائی. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر رہے. میری صرف دعا یہ ہے, اور اللہ کرے کہ مجھے نہیں پتا کون صحیح ہے کون غلط ہے, مگر میں کورٹس کو دیکھتی ہوں تو میرا دم گھٹتا ہے. فیصلے اپنی مرضی سے کیے جاتے ہیں. ہر انسان چھپے دروازوں میں ملتا ہے. آئیڈینٹیفائی کریں پرابلمس کو. اختر مینگل صاحب نے آج خط تو لکھ دیا, پر کل تک آپ
نے انہی کے ساتھ اتحاد کیا تھا. تو ہر انسان جو دوسرے کو بیک اسٹیپ وٹ ایور گوز اراؤنڈ دیٹ کمز اراؤنڈ. آئی لو یو آل. اجازت دیجیے گا. خدا حافظ. You are watching E Awaaz TV, Voice of Community.